आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर अंबर आबिद भोपाल से प्रेमचंद को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक मजमून जिसका उन्वान है प्रेमचंद के नॉवलों में औरत का तस्वुर आपके सामने पेश करने की जसारत कर रही हूँ। सन 1857 के हंगामे के सबब हिंदुस्तान में सियासी, समाजी और तहजीबी एतबार से जबरदस्त तब्दीलियां रोनमा हुई तो इल्म फन और मुआशरती तहजीब के ज़ेर असर एक नए दौर का आगाज हुआ। पाया तख्त दिल्ली का सियासी जवाल अहले हिंद की अखलाकी पस्ती का सबब बना। इस अहद में मुआशरे पर ऐशो इशरत का गलबा हावी रहा। इस अहद की अखलाकी पस्ती की वजह से खवातीन अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हो गईं और निस्वानी पस्ती का ग्राफ मुतवातिर बढ़ता रहा। मुख्तलिफ इस्लाही तहरीकों ने इस दौर में जन्म लिया और इसी माहौल में नॉवल ने आंखें खोली। तो जाहिर है कलमकारों का इन हालात से मुतासिर होना एक फितरी अमल था। ये वो दौर था जिसमें सती प्रथा, बेवा खवातीन पर जुल्म व तशद्दुद, देवदासी प्रथा, नौमौलूद बच्चियों का कत्ल और दीगर कट्टर रसूमात मुआशरे में राइज थीं। बतौर खास खवातीन की हालत मुआशरे में ज्यादा खराब थी। इन तमाम समाजी बुराइयों के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने आवाज उठाई और इनकी इस्लाही तहरीकात ने कलमकारों के तर्ज तहरीर और अंदाज़े फिक्र पर गहरा असर डाला। चुनांचे डिप्टी नजीर अहमद से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक ने अपने नॉवलों में अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में मुआशरे के मसाइल को रकम किया और इनके हल भी अपनी तख्लीकात में पेश करने की कोशिश की। प्रेमचंद के दौर को हिंदुस्तान की सियासी और समाजी बेदारी का दौर कहें तो गलत ना होगा। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कई दीगर सियासी समाज जमातें वजूद में आईं और कदीमी तहजीब व तमद्दुन का ये मुल्क हिंदुस्तान नई तर्ज के ज़ेर असर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। हिंदुस्तान जिसकी आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा गांव में बसता था, ये आबादी ज्यादातर तालीम की रोशनी से महरूम थी। पुरानी रस्म व रिवाज की जंजीरों ने मुआशरे को जकड़ रखा था। ऐसे दौर में कई इस्लाही तहरीकों ने बतौर खास हिंदुओं की मुआशरती इस्लाह पर काफी ध्यान दिया और इसके खातिर खाह नताइज भी बरामद हुए। प्रेमचंद के नॉवलों के पस मंजर में हमें उसी पुराशोक दौर के सियासी और समाजी हालात, रस्म व रिवाज और वही माहौल की मंजरकशी साफ नजर आती है। उस दौर में आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में राइज फरसुदा मजहबी और मुआशरती रसूम पर कारी ज़रब लगाई और तालीम निस्वां और औरतों के समाजी हुकूक के लिए आवाज भी उठाई। इसी सिलसिले में ब्रह्म समाज के बानी राजा राम मोहन रॉय ने बतौर खास औरतों के बुनियादी हुकूक से लेकर इन पर हो रहे बेजा जुल्म व तशद्दुद को निशाना बनाया और यही वजह है कि प्रेमचंद के नॉवलों पर आर्य समाज की गहरी छाप मिलती है। बतौर खास खवातीन की समाजी इस्लाह के मुतालिक उनके नजरियात काबिल कद्र हैं। प्रेमचंद को इस बात का शदीद एहसास था कि समाज ने औरतों के साथ सदियों तक जुल्म व तशद्दुद का रवैया बरकरार रखा है। यूं भी मुआशरे में खवातीन जुल्म व तशद्दुद का शिकार तो थी ही, लेकिन बेवा की हालत ज्यादा काबिल रहम थी। प्रेमचंद ने अपने नॉवलों में समाज के इन्हीं मसाइल को बार बार उठाया। हिंदी में प्रतिज्ञा और उर्दू में हम खरमा और हम सवाब और बेवा में मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर बहस लाकर इसके समाजी हल को पेश करने की आपने कोशिश की जो साफ नजर आती है। नॉवेल बेवा का किरदार पूर्णा इसी मजलूम तबके की अलम नसीबी और उसके साथ जबर की दास्तान है, जिसमें प्रेमचंद ने बड़ी महारत से हिंदू सोसाइटी के जुल्म जबर की एक तस्वीर पेश की है। इनके मुताबिक मुआशरे में बेवा औरत के लिए कोई महफूज मकाम नहीं,
وہ کسی کے بھی رحم اور ہمدردی کی مستحق نہیں سمجھی جاتی۔ ہر ایک اسے شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ناول بیوہ سے ماخوذ۔ ایک بیوہ پر الزام لگانا کتنا آسان ہے، عوام کو اس کے بارے میں برے سے برا خیال کرتے دیر نہیں لگتی۔ گویا کہ کجروی ہی بیوگی کی قدرتی معاش ہے۔ اپنے ناولوں میں کئی جگہ پریم چند بیواؤں کی فلاح و بہبود کے متعلق تجویز پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے پنرواہ اور عقد ثانی کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ خود ایک بیوہ خاتون سے شادی کر کے انہوں نے اس مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے کا دوسرا حل ان کے نزدیک یہ بھی تھا کہ اگر بیوہ خواتین پھر سے شادی کے لیے رضامند نہ ہوں تو کم سے کم انہیں معاشرے میں باعزت زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ پریم چند کا دور غریبی اور مفلسی کا دور تھا، جس میں اکثر و بیشتر بے جوڑ شادیاں عمل میں آئیں اور ان سے جڑے مسائل سامنے آئے۔ غریب مفلس کم سن لڑکیوں سے عمر رسیدہ سرمایہ کاروں کی شادیاں ہونا عام بات تھی۔ پریم چند نے اس موضوع پر بھی بہت خوب لکھا اور بڑے مؤثر انداز میں اس مسئلے کو پیش کیا۔ وہ ایسی شادیاں جو عمر، رہن سہن یا شوہر بیوی کے درمیان خیالات کے اعتبار سے بے جوڑ ہوں، معاشرے کے لیے لعنت سمجھتے تھے۔ ان کے مشہور ترین ناولوں میں نرملا، بازار حسن اور بیوہ میں بطور خاص اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نرملا ایک ایسا ہی سماجی ناول ہے جس کا کردار نرملا، جو کہ کم عمر لڑکی ہے جس کی شادی اس کی باپ کے عمر کے شخص سے صرف اس لیے کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کی بیوہ ماں کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اپنے باپ کی عمر کے بوڑھے شخص سے شادی کر کے وہ اس کے ہم عمر بچوں کی ماں پہلے بن جاتی ہے، بیوی بعد میں۔ نرملا سے ماخوذ ان کا ایک شخص اس کا باپ ہوا کرتا تھا، جس کے سامنے وہ سر جھکا کر اور بدن چھپا کر چلتی تھی۔ اب اسی عمر کا ایک شخص اس کا شوہر ہے۔ ناول بازار حسن کا کردار سمن بھی بے جوڑ شادی کی پاداش میں ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ سمن بھی جہیز کی رسم کی وجہ سے بے جوڑ شادی کی لعنت میں گرفتار ہے۔ جہیز کی رسم کو ہندو سماج میں جو اہمیت حاصل رہی ہے، اس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ اب تک یہ رسم ہزاروں معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی اجیرن زندگی اور موت کی وجہ بنی ہے۔ نرملا اور سمن کی داستان نادار گھرانوں کی ان سینکڑوں بے زبان عورتوں کی کہانی ہے جو اس لعنت کا شکار ہوئیں۔ قمر رئیس کے الفاظ میں، انہیں ہر وہ شخص اپنی خدمت کے لیے خرید سکتا ہے جو جہیز کا طالب نہ ہو۔ زندگی کے ناموافق حالات سے تنگ عورت کو سماج میں کہیں پناہ نہ ملی تو اس نے بازار حسن کا رخ کیا۔ سمن کا کردار سماج کے اسی رشتے ناسور پر ضرب کاری کرتا ہے۔ مجھے تو کہیں کہیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے پریم چند اپنے قلم کی تیز دھار سے سماج کے رشتے ناسوروں کی جراحی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا مشہور ترین ناول غبن ہے، جس میں خواتین کی دولت و زیور کی نمائش کے بیجا شوق اور خود نمائی کی عادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غبن کی ہیروئن جالپا کا کردار ایک لالچی اور زیورات کی شوقین ایسی عورت کی داستان ہے جو اپنے شوہر کی اقتصادی حالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی اور اس کی زیورات کی فرمائش اس کے شوہر کو غلط اور ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم پریم چند کے مشہور ترین ناول گودان کی طرف، جس پر فلم بھی بن چکی ہے۔ اس ناول میں فرسودہ سماجی رسومات پر انگلی اٹھائی گئی ہے تو دوسری طرف مغربی تہذیب کے زیر گرفت عورت کی بے جا آزادی کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ گودان کا ایک کردار مس مالتی ہے جس میں وہ تمام نقائص موجود ہیں جو مغربی ایڈوانس تہذیب کی تقلید سے پیدا ہوتے ہیں۔ مس مالتی ایک ایڈوانس خاتون ہے جو اپنی آزادی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ عیش و عشرت کی زبردست خواہش نے اسے بالکل اندھا اور خود غرض بنا دیا ہے۔ غیر مردوں سے ہر موضوع پر
کھل کر بات چیت کرنا، مغربی تہذیب کا لباس زیب تن کیے وہ ایک آزاد تتلی کی طرح اڑتی پھرتی ہے، جس کے لیے گرستی ایک بندھن ہے، گودان سے ماخوذ۔ مغربی تہذیب یافتہ عورت گھر کی ملکہ رہنا نہیں چاہتی، عیش و عشرت کی زبردست خواہش نے اسے بالکل آزاد بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی شرم و بزرگی کو، جو اس کی سب سے بڑی پونجی تھی، شوخی اور تفریح پر قربان کر دیا ہے۔ پریم چند کی مثالی عورت ایک خالص مشرقی عورت کا تصور ہے۔ وہ عورت کو ایک اچھی ماں، شوہر پرست وفاشوار بیوی اور ایک فرما بردار باحیا بیٹی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت تعلیم حاصل کرے، قومی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، سب کچھ ہو مگر اعلیٰ تہذیبی قدروں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ عورت صرف گھریلو کیوں ہو، گھر سے الگ بھی اس کی ایک زندگی ہے، ایک دنیا ہے۔ اگر اس میں آگے بڑھنے کی طاقت ہے تو وہ کیوں نہ آگے بڑھے۔ گودان کی دھنیا کا کردار ایک ایسی ہی مثالی خدمت گزار خاتون کا کردار ہے جس کا دل جذبہ ایثار سے لبریز ہے۔ اس کے باوجود وہ مظلومیت کا شکار ہے۔ اس کی محنت و مزدوری سے کمائی ہوئی دولت زمیندار ہڑپ لیتا ہے۔ بیکار و لگان کی چکی میں پستا دھنیا کا خاندان ان حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میدان عمل میں منی کا کردار بھی دیہاتی خواتین کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے حقوق اور عزت کی خاطر 2 انگریزوں کا قتل کر دیتی ہے۔ پریم چند نے جوگان ہستی میں رانی جانپوئی کے کردار کے ذریعے ایک ایسی قوم پرست ہندو عورت کا تصور پیش کیا جس کا دل وطن پرستی، ہمدردی، قربانی اور ایثار کے جذبے سے لبریز تھا، جو سر اٹھا کر جیتی ہے۔ میدان عمل کی سکھتا اور رما دیوی طبقہ نسواں کو قوم کی خاطر مر مٹنے کا سبق دیتی ہیں۔ میں جس کھڑکی سے پریم چند کے ناولوں کے پلاٹ کے کینوس کے آنگن میں جھانکتی ہوں تو مجھے نظر آتی ہے ڈری، سہمی اور سماج کی ستائی ہوئی ابلا ناری، جو سر کو جھکائے معاشرے کی بنائی فرسودہ رسم و رواج کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ اس کے احساسات اور جذبات پر بھی سماج کے کڑے پہرے ہیں۔ نرملا، دھنیا، سکتا، منی، مس مالتی، ستمرا، جالپا، پریم چند کا قلم بڑی چابک دستی سے ان سبھی خواتین کے کرداروں کا تجزیہ کر کے ان کا ایک مکمل خاکہ اپنے ناولوں میں پیش کرتا ہے۔ منظر نگاری پر پریم چند کی طرز تحریر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پریم چند کا قلم ایک مصور کے برش کی مانند ان تمام نسائی کرداروں کے جذباتی اور نفسیاتی خیالات کی عکاسی اپنے ناول کے کینوس پر کرتا چلا جا رہا ہے، اور تصور کے پس منظر میں وہ تمام حالات و مسائل بھی نظر آتے ہیں جو اس کے کرداروں کو درپیش ہیں۔ پریم چند اپنی صدی کا وہ نمائندہ قلمکار ہے جس کی تخلیقات ہندوستانی تہذیب و تمدن اور روایت کا زندہ جاوید دستاویز ہے۔ شکریہ۔